ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। सरगोदा डिवीजन का तीफी बाट CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। 1, 2, 4, 5 बंदों को मार के फिर आप यूं मूंछों को ताव दे के खुद दूसरे मुल्क चल जाना, वापस आके इनोसेंट बन जाना। लेकिन जब इसने पहले कत्ल किए तो ये बच कैसे गया? तब भी तो इदारे थे, तब भी तो यही अफसरान थे। सीसीडी की पॉलिसी चेंज है। लाहौर के तीफी बट कितनी दफा बचे, अब क्यों नहीं बचे? ट्रैप करके इसे बुलाया? नहीं, सीसीडी ने रेड वारंट जारी करवा दिए थे। ने अपने आप को कानून के हवाले कर देना था, तो ये मुबैना पुलिस मुकाबले की जरूरत क्यों पेश आई? ये तो क्लियर था, इसने तो 1 घंटे के लिए जेल नहीं जाना था। CCD के जो मुबैना पुलिस मुकाबले हैं उन पर इंक्वायरियां हो रही हैं। हनीफे का बाप ईद मोहम्मद ने रिटर्न रुटे की थी, आज तक ईद मोहम्मद चाचा ईदा लभ्या नहीं। CCD का निज़ाम क्या है? मतलब कि कैसे चेक करते हैं कि ये बंदा पुलिस मुकाबले के लिए फिट है? टेल मेरे पास सारी है, कब मेरे से कोई नाराज ना हो जाए। मुझे तो यहाँ तक किसी ने बताया है कि इस तरह की लंबी टेबल है, इधर भी अफसर बैठे हैं, इधर भी सामने मुलजम को भी कुर्सी में बिठाया है और उसकी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है। कोई इस तरह का केस सामने नहीं आएगा कि पुलिस वाले की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई और पुलिस वाले की भी नेफे में पिस्टल चला? अब मैंने खुल के कुछ बातें नहीं कर सकता ना, अब गर्मी आ रही है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी, हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होगी फैसल शफकत भट्टी की। एक शख्स जो एयरपोर्ट पर ये कहता है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, मेरी सुलह हो गई है और मैंने ख़ुद को जो है वो सरेंडर करने लगा हूँ, मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो पाकिस्तान आता है तो एक न्यूज़ सामने आती है कि CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से मुलजिम जो है फैसल भट्टी वो हलाक हो गया। अब फैसल भट्टी कौन था? फैसल भट्टी पर कौन कौन से मुकदमात थे और ये कैसे गिरफ्तार हुआ और किस तरह से इसका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में फुरकान शाह साहब से। शाहजी, इस टाइम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरगोदा डिवीजन का तीफी बाट CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। हमने पहले उसकी एक वीडियो देखी, जब वो एयरपोर्ट से आ रहा है वो कह रहा है कि मैंने ख़ुद को जो है वो सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, मेरी सुलह हो गई है, तो मेरे साथ ज़्यादती ना की जाए। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुँचता है तो उसके साथ वही हुआ जो तीफी बट के साथ हुआ। अब ये जो फैसल शफकत भट्टी है, ये क्या वाकई बदमाश था? कैसे गिरफ़्तार हुआ? कैसे इसका मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया? होता कुछ हुआ है कि मेरे करीबी 3 दोस्त हैं जिन्होंने इसका इंटरव्यू किया था, ठीक है। उसमें इसने ना, जैसे वो तंज नहीं करते, वैसे मैं समझता हूँ कि एक तज़हीक अमेज़ रवैया जिसको कह सकते हैं वो किया था, जिसमें ये कह रहे थे कि पता नहीं क्या बात है, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो पीछे मेरे मुखालिफ कत्ल हो जाते हैं। बेसिकली वो जिन्होंने नज़म लिखी थी ना, उनके बाबा नवाज साहब, उनके घर के ऑपोजिट एक प्लॉट था जिसको कहते हैं शामलाट। आम जो लोग समझते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, लाल लकीर भी उसे कहते हैं। वो उसकी पोजीशन होती है कि जिसके पोजेशन में होती है ना, वो उसकी होती है जगह। उससे इसका फड्डा था, उसमें उनके घर के 5 बंदे मार दिए इसने। लेकिन कहते हैं कि 1997 में जो इसके वालिद थे शफकत भट्टी, उनका कलियार ग्रुप जो है वो कत्ल कर देता है और फिर ये बदला लेते हैं, उनके 7 अफराद जो हैं वो मार देते हैं। बात तो ये है ना कि कत्ल गारत को अच्छी चीज़ तो नहीं है। आप एक जो मर्जी वजह बना लें, भाई कत्ल हो गया, बाप कत्ल हो गया, फलां कत्ल हो गया, मर्डर की जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हैं आप? मैं अभी कोई बंदा मारूं और मैं उसकी जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दूं, जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं है। बेसिकली ये जो CCD की पॉलिसी बनी है ना, पॉलिसी CCD ने ये बनाई है कि जो शख्स मर्डर करवाएगा, करेगा, शूटर का प्रोवाइडर होगा, या वो किसी को मार के, पहले हमारे यहाँ पे तरीका ये जो 109 जो दफ़ा है मशवरे में, जिसमें सिर्फ जुल्फ़कार अली भट्टो साहब बेचारे सजाए मौत हुए हैं, उसके अलावा कोई नहीं हुआ। बाकी अब सारे पुलिस मुकाबले में मर जाते हैं। हाँ, अब पुलिस मुकाबले में मर रहे हैं। 109 में ये होता था कि लोग दूसरे मुल्क चले जाते थे, इसको कहते हैं एलिबाई बनाना। वो अपनी एलिबाई बना लेते थे, दूसरे मुल्क जाके पीछे से वो मर्डर करा देते थे, ठीक है। उन पे 109 पड़ती थी कोर्ट में, या लोग नामजद कर देते थे, किसको बताते नहीं थे, वो कोर्ट में आके इंटरम कराते थे, आके कहते देखे जनाब मैं तो आउट ऑफ कंट्री, इन्होंने तो मेरी मौके पे मौजूदगी डाली हुई है, केस खली वली हो जाता था। अब ये जो फैसल शफकत भट्टी है, ये डॉन बनता कैसे है? जब इसके वालिद का नुकसान हो जाता है ना, तो ये एक मर्डर करता है स्टार्ट में। जब ये उसको
दाव पेच है ना कानून से किसे खेलने के, ये दाव पेच इसको आ जाते हैं तो फिर ये 109 बनती रहती है। ये इसमें भी एक मुबैना इतला है कि अब खतून को जब इदारों ने पिक किया तो उसने बताया कि 1.5 करोड़ का मेरे से वादा किया था और 5 लाख सिर्फ मुझे दिया था और बयान ले लिए हुए। अच्छा, तो इस तरह की जब आप हरकतें करेंगे तो वो अब रियासत ने एक फैसला कर लिया कि ये एक स्ट्रेटजी जो सी है ना, शूटर सिस्टम, ये एक सिस्टम है शूटर का कि आपने शूटर हायर करना है, खुद दूसरे मुल्क चल जाना, पीछे से बंदा मरवाना, वापस आके इनोसेंट बन जाना। एक अब गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी जिस पे एक पर्चा हो ना, जब उस पर दूसरा पर्चा हो जाए ना, अदालतों को थोड़ा सा ना हमें मजबूत करना पड़ेगा। ये जो इनकाउंटर चल रहे हैं ना, ये जो अब CCD चल रही है ना, ये पहले भी थी, नाम मुख्तलिफ थे, कभी ये OCU बन गई, कभी CIA बन गई, कभी वो चूना मंडी बन गई थी स्टार्ट में। इनकाउंटर रेगुलर हो रहे हैं। जो टॉप 10 का था तब CCD तो नहीं थी, वो भी ख़त्म हुआ है ना। उससे पहले जगह गुजर चले जाएं, तब तो शायद CIA भी एक आधी थी लाहौर में, तब ये इनकाउंटर शुरू से हो रहे हैं। लेकिन इनकाउंटर इन चीज़ों का हल नहीं है। मैं कितनी CCD की साइड लेता हूँ, सारा कुछ है। ये आज पॉलिसी चेंज, इससे पहले जो पुलिस वाले थे, आप आबिद बॉक्सर का नाम ले लें, उमर विरक का नाम ले लें, आशिक मार्थ का नाम ले लें, नवीद सईद का ले लें, करामत भट्टी का ले लें, इसके अलावा और भी राना फरूक ले लें जो इनकाउंटर में थे। इनके साथ इदारे ने, एक वक्त आता है इदारा ऑन नहीं करता, ठीक है, ये तो सारों ने अब रिटायरमेंट, जितने भी DSP हैं ना, सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये सारे रिटायरमेंट पे बैठे हुए हैं। और रिटायरमेंट के अलावा भी एकदम इदारा आंखें बदल लेता और ऑन नहीं करता। ये कोई हल नहीं है। लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए, अदालत को इतना मजबूत होना चाहिए, रियासत को इतना मजबूत होना चाहिए कि जब एक शख्स पे 109 लगी ना, जब दूसरी दफ़ा 109 लगे ना, तो उसको कम से कम 25 साल कैद होनी चाहिए। इसने जो मेरे दोस्त को इंटरव्यू दिया था ना, तो फैसल शफकत भट्टी ने, तो उसमें इसने ये वाज़ह तौर पे कहा था कि जनाब मैं बाहर जाता, पीछे से मर जाता, तो मेरा क्या कसूर है। ये एक इदारों का मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर अब भी ये आ जाता, प्रोटेक्शन बेल भी ले ली थी, इंटरम के भी कागजात तैयार थे, आपको तो इसने आना था और 2 घंटे बाद क्लियर हो जाना था। बयान तो इसके ऑलरेडी हो चुके थे, तो इसके बाद इसने क्या बाज आ जाना था। ठीक है, वो CCD ने इस तरह का जो, और इसके पास जो शूटर्स हैं, वो सुना कि मंडी बहाउद्दीन में भी काम करते थे सर। एक बड़ी एक टीम थी शूटर्स की, हैवी टीम जिसको कहते हैं। इसमें मुकदमात कौन कौन से थे? 13 तो कत्ल थे, 13 कत्ल। आप, मैं कहता हूँ 13 के 13 तो झूठे नहीं ना हो सकते। 13 में से आप हाफ हाफ कर लें, 6 सच्चे कर लें, 7 झूठे कर लें, तो 6 कत्ल थोड़े कत्ल हैं। और साथ में ये कब्जा माफिया भी था। कब्जा प्लॉट की वजह से तो लड़ाई हो रही थी। जो ये वो शायर साहब हैं, उनके साथ जो फड्डे का रौला चला हुआ है, वो प्रॉपर्टी की वजह से ही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि वो जो बाबा नवाज हैं, उन्होंने एक नज़म लिख दी इनके वालिद पर, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। बाबा नवाज और उनके बेटे सबका कत्ल कर दिया। आपसे गाड़ी पे जाते हुए रास्ते में कभी हो जाता ना, बिल्ली का बच्चा या डॉग का बच्चा आ जाए, तो कम से कम 2 दिन नींद नहीं आती। 1, 2, 4, 5 बंदों को मार के फिर आप यूं मूंछों को ताव दे के फिर आप इदारों की आंखों में डस्ट डाल, मट्टी डालने वाली बात है ना, कि इदारे की आंख में आपने मट्टी डाल दी है कि देखो जी मैंने वीडियो बना लिया। आप लीगल प्रोसीजर ना बताएं अदालत में ना, लीगल। अब हम लोग अदालतों को गलत कहते हैं। लेकिन जब इसने पहले कत्ल किए तो ये बच कैसे गया? तब भी तो इदारे थे, तब भी तो यही अफसरान थे। CCD की पॉलिसी चेंज है। लाहौर के तीफी बट कितनी दफ़ा बचे, अब क्यों नहीं बचे? मुझे भला क्या लगता है, ये जो CCD बनी है ना ये मरियम नवाज का कमाल है, ना ये सुहेल ज़फ़र चट्ठा का कमाल है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ना जिन लोगों ने कि जुल्म की थोड़ी सी तादाद बढ़ गई थी ना, ये परवरदिगार ने उनके लिए बनाई है। अल्लाह का निज़ाम है ना। आपने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी डाकू के प्लाजे देखें? कभी आपने सुना कि ये डाकू था तो इसके 15 प्लाजे हैं जी? जब देखेंगे कहेंगे ये इधर नानचने बेचता था, ये इधर अलीम बेचता था, ये बिरयानी बेचता था। इन लोगों के प्लाजे हैं। अल्लाह का एक सिस्टम है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम लोग वक्ती तौर पे वो, हाँ अल्लाह तबारक व तआला आपको मौका ज़रूर देता है, रस्सी थोड़ी सी ढील देता है। जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर वो आपको बताता है कि नहीं, मेरा एक सिस्टम चल रहा है, तुम उसके एंटी क्लॉक चले हो तो ये तुम्हारे लिए, किसी के लिए CCD बन जाती, किसी के लिए OCU बन जाती, किसी के लिए CIA। OCU भी 109 वालों को कहाँ छोड़ रही थी। अच्छा, ये मुल्क से फरार कैसे होता है और कब होता है? ये पहले भी कई दफ़ा जाता है बाहर, ये तो इसकी रूटीन है
کہ ملک سے جاتا ہے. اور اس دفعہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ خود مرضی سے آیا تو یہ بھی جھوٹ ہے. ٹریپ کر کے اسے بلایا نہیں, سی سی ڈی نے ریڈ وارنٹ جاری کروا دیے تھے. سی سی ڈی اب اپنی تیاری میں تھی اس کو لانے کے لیے, تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مجھے وہ پکڑ کے لے آئیں, اس کی سیٹلمنٹ ہوگی, اس نے کہا میں واپس آ جاؤں. لاسٹ جو اس پر مقدمہ تھا جس میں اس کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا, اس گھر میں مجھے ایک مبینہ اطلاع کے مطابق لوگوں نے بتایا کہ اس گھر میں مدعی کوئی نہیں رہا تھا, عورت کو مدعی بننا پڑا. سب مار دیے تھے اس نے. تو پھر اللہ کا سسٹم ہے نا, یہ بدماش بدموش, یہ غنڈے, یہ لچے لفنگے. آپ دیکھیں ہیروئن بیچنے والے جتنے لاہور میں بڑے بڑے, بانو لوہاری والی, 3 اس کے بیٹے قتل ہو گئے. ایک بیٹا آج بھی پتو خاں, رضوان عرف پتو مفرور ہے, گھر اجڑ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جتنے بھی ہیں, یہ کیوں نہیں لوگ پنپتے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ڈاکو کیوں نہیں پنپتے؟ منشیات کا کام کرنے والے کیوں نہیں پنپتے؟ جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے ظلم زیادتی کر جاتے ہیں طمع نفسانی کی خاطر, ان کا انجام کیوں برا ہوتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کیا سسٹم ہے؟ فیصل شفقت بھٹی کی اگر بات کریں, یہ گرفتار کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ گرفتار اس کو یہ اناؤنس کرتا ہے, ایئرپورٹ پہ اترتا ہے, سی سی ڈی کا سسٹم زیادہ ایکٹیو ہے, وہ اس کو جہاز سے ہی پک کر لیتے ہیں باہر. اس کو کوئی 100-150 بندے, کوئی ایم پی اے ٹائپ اور اس طرح کے اور بڑا کچھ 100-200 بندہ اس کو لینے, کیونکہ پرابلم ہمارے اندر ہے. ہم لوگ کرمنل کو ہیرو بنا لیتے ہیں. جتنے بھی یہ سیاست دان ہے نا, سیاست دان مجھے جو لگتا ہے, عاطف چودھری بھی تھا, اس کا بھی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق تھا, ارشد امین چودھری کا بھی تھا. لاہور کی بات کریں نا تاکہ آپ ویورز کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے. سیاست دان میری سمجھ کے مطابق اس طرح کے کرمنلز کو ٹشو کی طرح نہیں یوز کرتے, ٹوائلٹ پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں, بعد میں فلش کر دیتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں اس کے کیس میں بھی اس کی سفارش کی جا رہی تھی, جو مدعی تھے ان پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ صلح کر لو. جب جس کا مرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے. کوئی بندہ خوشی سے صلح کرتا ہے؟ نہیں. اگر جس ماں کے بچے, جس کا خاوند, جس کا بھائی, جس کا بیٹا مار دیا ہو, اگر اس کو صحیح پاور دی جائے, وہ کبھی صلح کرے گی؟ وہ کہے گی جو میرے پاس کچھ اگر ہے وہ بھی آپ لے لیں, مجھے انصاف دے دیں. یہ لوگ ساورن ہوتے ہیں, پولیٹیکل, ان کے ساتھ, اس کے ساتھ بھی فیصل شفقت بھٹی کے ساتھ پولیٹیکل سپورٹ تھی. اس سپورٹ کے تحت یہ انڈر پریشر کر کے بیان کرا لیتا تھا. اب یہ جو اطلاع ایک مبینہ بھی مصدقہ نہیں ہے کہ 1.5 کروڑ ڈن کر کے 5 لاکھ صرف اس کو دیا تھا. اچھا, لیکن جب یہ سرنڈر کر رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینا تھا, تو یہ مبینہ پولیس مقابلے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تو کلیئر تھا, اس نے تو 1 گھنٹے کے لیے جیل نہیں جانا تھا. تو اس کے بعد جس بندے میں 13 قتل ہوں, 13 کیس ہوں, اس نے اس کے بعد کوئی مسجدیں بنوانی تھی یا کوئی اچھے کام آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک بندے کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں چاکا ہی لتھ گیا, بندے ماری جا رہا ہے, کلیئر ہوئی جا رہا ہے, بندے ماری جا رہا ہے, کلیئر ہوئی جا رہا ہے. ایک نظم لکھنے پہ اگر کسی کا آپ خاندان ختم کر دیتے ہیں تو اب کتنے سخت مزاج آدمی ہوں گے. جائز بات ہے کہ نہیں؟ نظم لکھ دی ہے. اب میری بھی بول چال سے اکثر لوگوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. آج کل بھی ایک میرا چکر چل رہا ہے, کسی کے ساتھ رپھڑ چل رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جان دینے لینے پہ آ جائیں؟ الفاظ کی جو جنگ ہے وہ الفاظ کی حد تک ہونی چاہیے. یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک بندے نے آپ کے والد کے خلاف نظم لکھ دی, آپ نے اس کے گھر کے 5 بندے مار دیے ہیں. آپ خود مارتے ہیں. اب میں کہتا ہوں پولیس سے مرواتے ہیں, آپ شوٹروں سے مرواتے ہیں. اب تو پولیس کا نظام ذرا بہتر ہو گیا, پہلے یہ بھی دور تھا کہ لوگ اپنے مخالف پولیس سے بھی مروا دیتے تھے. ایک آدھ ان پہ پرچہ ہو جائے نا, خود ہی اپنا مدعی سٹینڈ کر کے 1-2 پرچے کرائے تھے دوبارہ پولیس سے. جیسے گوال منڈی کا نوید لمی والا پولیس سے مروایا گیا کیونکہ اس نے ٹکر ذرا بڑی جگہ پہ لے لی تھی. پہلے یہ ایک فیشن چلتا تھا کہ جو غریب کا بچہ, جیسے فردوس خان, مبین بٹ, اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے بھی اٹھے, وہ ناجی بٹ, یہ غریب لوگوں کے بچے تھے. یہ جب ٹکراتے تھے ان کو پکڑا جاتا تھا, جو ان کو یوز کرتے تھے وہ لوگ بچ جاتے تھے, یہ لوگ مارے جاتے تھے. میری زندگی میں نے 5 دہائیاں دیکھی ہیں اس شہر میں. میری ان 5 دہائیوں میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو یوزر ہے نا شوٹر کا, وہ بھی انجام تک پہنچ رہا ہے. اچھا, لیکن ایک طرف جو سی سی ڈی والے ہیں وہ یہ اچھا کام تو کر رہے ہیں, لیکن سی سی ڈی والے جو کچھ ایسے لوگ ہیں, جو ابھی وہاڑی کا بھی ایک کیس سامنے آیا, جو ایک وکیل تھے جن کا مبینہ پولیس مقابلہ کہہ لیں یا قتل کہہ لیں, وہ بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے. تو ہونی چاہیے نا.
جو غلط ماریں گے ان کو ہی ہونی چاہیے بقول CCD کے کہ وہ نارکوٹکس کا بزنس کرتے تھے. منشیات فروش کے تو میں ایسے خلاف ہوں کہ میرا بس چلے نا, مجھے اگر اللہ میاں طاقت دے نا تو میں منشیات فروشوں کے کیمے کروا دوں گا. آپ نے پتہ یہ جو بچی مری ہے بختاور, اس کا ہسبینڈ بھی آئس پیتا تھا. سب سے پہلے میں نے کہا آئس پیتا ہے تو میرے پہ بڑی تنقید ہوئی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب کل جو پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آئی اس میں وہ آئس پیتا تھا. آئس پینے سے ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آئس پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, جوانی میں مر جاتا ہے. تو یہ جو دیکھیں جب گھوڑے دوڑتے ہیں نا تو ان کے سموں کے نیچے کچھ ناجائز چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اچھا, لیکن اس ٹائم پہ عدالتوں کے اندر پٹیشنز جو ہیں وہ دائر کی ہوئی ہیں. CCD کے جو مبینہ پولیس مقابلے ہیں ان پر انکوائریاں ہو رہی ہیں. انکوائریاں, ایک میں آپ کو بات بتاؤں, آپ بات تھوڑی سی تلخ ہے, میں پہلے ہی بڑی کنٹروورسی کا شکار ہوں, میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عدالتوں سے کچھ ہوگا. پتہ نہیں کیوں. آپ نوٹ کیجئے گا کہ کسی بھی ادارے کے اگینسٹ آپ جب کوئی لوگ دیکھتے ہیں, اب تک کتنے انکاؤنٹرز میں سزا ہوئی ہے, ان کو چھوڑ دیں, CCD کو تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے OCU تھی, کبھی بھی نہیں ہوئی. CIA تھی, اس کے علاوہ تھانے تھے. جب وہ نیفا وغیرہ مارے ہیں وہ تو CIA نے مارے نہیں, وہ تو میاں شفقت تھے. ٹھیک ہے, حنیفے کا باپ عید محمد نے رٹیں کی تھی, آج تک عید محمد چاچا عیدہ لبیا نہیں. کوئی کسی کو پتا کہ کہاں ہے لوہاری والا عید محمد؟ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے اگر کچھ ہوا ہے, اب تو مجھے لگتا ہے کہ ریاستی ادارے سب ایک پیج پہ ہیں. اچھا, یہ جو CCD کی پالیسی ہے یہ ایسے ہی چلتی رہے گی یا جب رجیم چینج ہوگی, نئی حکومت آئے گی, نئے افسران آئیں گے تب پالیسی چینج ہو جائے گی؟ اس وقت سہیل ظفر چٹھا صاحب جون سے نا, ان کی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن پہ. اگر ان کی جگہ پہ تھوڑا سا ضرورت مند افسر آ گیا نا تو اندھیر مچ جائے گا. CCD جس کو اٹھائے گی نا, صرف اٹھا کے بٹھا لے, ڈیٹین کر لے, کروڑوں میں رشوت دے کے لوگ چھوٹیں گے کہ زندگی نہ بچ جائے. اب جیسے اس طرح کے جو کرمنلز ہیں, مثال کے طور پہ فیصل شفقت بھٹی, اب اس کے پاس بھی پیسہ بہت ہوگا, تو اس نے آفر نہیں کی ہوگی CCD کو یا جنہوں نے اس کا مبینہ پولیس مقابلہ کیا. اس وقت CCD میں آفر نہیں چل رہی, نہ مارنے کی بچنے کی چل رہی ہے, نہ مروانے کی چل رہی ہے. اچھا, یہ CCD کا نظام کیا ہے؟ مطلب کہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ پولیس مقابلے کے لیے فٹ ہے, اس کا جو ہے فل ڈیٹیل میرے پاس ساری ہے کہ میرے سے کوئی ناراض نہ ہو جائے. نہیں ہوتا, اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر میں ساری بتائیں. ASI ہوں میں نے بندہ پکڑ لیا, میں نے اس کی ایک فائل تیار کی ہے, میں آپ انسپیکٹر ہیں آپ کو دوں گا, آپ جو سینٹر کا DSP ہے اس کو دیں گے. کراس چیک کیسے ہوگی؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ اس کو ریکمینڈ کرے گا. اس کے بعد وہ متعلقہ SP کے پاس جائے گی, SP صاحب لے کے RO صاحب کے پاس جائیں گے, آفتاب پھلروان صاحب کے پاس. RO صاحب آگے سے DIG صاحب غالباً وقاص الحسن صاحب ہیں, ان کو دیں گے. یہ میں لاہور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر چٹھا صاحب اس کو چیک کریں گے, کراس چیک کریں گے. پھر اس ملزم کو ملیں گے, اگر دور کا ہے تو اس کو اسکرین پہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی اس کی سائیکالوجی سے چند کوشچن کریں گے. مجھے تو یہاں تک کسی نے بتایا ہے کہ اس طرح کی لمبی ٹیبل ہے, ادھر بھی افسر بیٹھے ہیں, ادھر بھی سامنے ملزم کو بھی کرسی میں بٹھایا ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. اب تک کسی کی بچت ہوئی ہے یا جو ایک بار پیش ہو گیا بس وہ پھر اوپر ہی جائے گا, اس کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے؟ 99% یہ پکڑتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا فیتا کٹنا ہوتا ہے. یہ پہلے کراس چیک کر لیتے ہیں, ویریفائی کر لیتے ہیں, نارکوٹکس والے کو بھی, دوسرے تیسروں کو بھی. 1-2 کی اطلاع ہے لاہور کی کہ جو واپس گھر چلے گئے ہیں. اور یہ جو نیفے میں پسٹل چلتا ہے, اس کو میں پسند کرتا ہوں, معذرت کے ساتھ لوگ مجھے بڑی تنقید کرتے ہیں, میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ جو بچیوں کے ساتھ جو ویڈیوز آتی ہیں نا, مجھے ان بچیوں میں کو اپنی بچیاں لگتی ہیں جن کے ساتھ کوئی مس بہیو ہوتا ہے. آج کل یہ نیفے میں پسٹل چلنے والا کام جو ہے وہ ایکٹیو ہے یا؟ ہاں, یہ تھوڑے دن پہلے میں نے پروگرام کیا ہے, یہ جو فاروق اصغر اوان نے کیا تھا, وہ گڑی شاہو کا لڑکا تھا رکشے والا, اور وہاں کے علاقے کے, اور اس کے وارث اسے ڈھونڈ رہے تھے. میرا پروگرام لگنے پہ میرے ایک دوست ہیں وہاں کی پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں گڑی شاہو کے, ان کا مجھے فون آیا کہ وہ منڈا کتھے, کہندا سی تے پورا لاہور پھڑ لب ماریا. میں کہ نیفے جدے پستول چلیا. اس نے ایک بچی جو تھی وہ
تھی, ورکنگ لیڈی تھی, اس کے ساتھ رکشہ روکا, اس کو پوچھا کہ جانا ہے, اس نے نہیں کہا تو اس نے اس سے 10 درازی کی. الفاظ کا تھوڑا سا میں چناؤ نا کلیئر نہیں کہوں گا کیونکہ ہمیں فیملیاں دیکھتی ہیں, تو اس کے ساتھ اس نے 10 درازی کی. پھر وہ اور بچیوں کے ساتھ, اور یہ اس کے علاقے گڑی شو سے مجھے ویریفائی ہوا کہ یار واقعی حرکتاں دے کردا سی, تو کیا اس کے ساتھ ٹھیک غلط ہو گیا؟ ویسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو صبح جب بچیوں کے گھر سے نکلنے کا اسکول کالج جابس کا ٹائم ہے اور جب ان کے واپسی کا ٹائم ہے, وہ CD70 میں 2-3 لیٹر پٹرول ڈلواتے تھے اس مقصد کے لیے کہ 10 درازی کر کے آئیں گے. اچھا, کچھ واقعات دیکھے ہیں جو CCTV فوٹیجز آ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے کسی لڑکی کو دیکھ کے کوئی نازیبا حرکت اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی نیفے میں پسٹل چل رہا ہے. یہ جو نیفے میں پسٹل چلنے والا کرائٹیریا ہے کہ کس کس کے نیفے میں پسٹل چل جائے گا, وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ جو کسی خاتون کو ہراس کرے گا اس کو, اب دیکھیں نا خاتون ہے, اس کا ایک احترام ایک تقدس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو جتنا مقام دیا کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے خاتون کو, آپ جو قیمتی چیز ہے اس کو ڈھانپ کے رکھیں گے نا, تو خاتون کو ڈھانپ کے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ کتنی عزت کی چیز ہے. جو اس کو دیکھ کے مجبوراً خواتین گھر سے نکلتی ہیں, جو اس کو دیکھ کے, کچھ یہ بچیاں اپنے گھر کے بیٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کو دیکھ کے بےہودہ اشارے کرے گا, اپنے آپ کو بے لباس کرے گا, کہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ خاتون آ رہی ہے تو انسان عجیب و غریب, تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے ایسے بندے کو ریسٹ کر کے کون سی دفعہ کا پرچہ دیں گے؟ کتنے مہینے اس کو اندر رکھیں گے؟ اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے کوئی خاتون کوئی بندہ مدعی بنے گا اس طرح کے کیس کا؟ اچھا, لیکن جب سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں نیفے میں پسٹل چلنے والے, کوئی اس طرح کا کیس سامنے نہیں آئے گا کہ پولیس والے کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوئی اور پولیس والے کی بھی نیفے میں پسٹل چلا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے, سنا ہے؟ ہاں, میں نے سنا. یہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا تھا جس نے بس کے اندر بیٹھ کے اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کر رہا تھا. اس کی ویڈیو میرے پاس آئی تھی, میں نے پروگرام کیا تھا. ایک وہ چینل ہاتھ توڑ دیا تھا نا, اس کے نیفے میں کیوں نہیں پسٹل چلا؟ یہ تھوڑی سی یہاں پہ میں چٹھا صاحب سے میں نے 2-3 دفعہ, یہ اس میں ایک اور بھی آتا ہے, ایک جاوید اقبال ہے جس نے اغوا برائے توان کیا تھا, اس کے بھی ساتھی نہیں چھڑانے آئے. ایک ہربنسپورے میں واقعہ ہوا تھا جس نے وہ اغوا کیا تھا اس کو, ایک بندے کو, جو پل سے پیسے پھینک رہے ہیں ان کو. یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ یہ 2 قومی نظریہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر پولیس والا کرائم کرتا ہے, کیا جاوید اقبال نے جو بندے کو اغوا کیا تھا جس کا گھر بکوایا تھا, ٹھیک ہے, 40 لاکھ روپیہ موقع پہ ریکور ہو گیا تھا, ویڈیو ہو گئی, سارا کچھ, اس کے ساتھی کیوں نہیں سے چھڑانے گئے؟ اس کے ساتھی اس کی دفعہ مر گئے تھے. یہ تھوڑا سا سخت سوال میں کروں گا. مجھے چیک قانون چاہیے ایک برابر. پولیس والے جرم کرے اس کو بھی اتنی سزا. جب پولیس والے منشیات فروشی میں پکڑے جاتے ہیں وہ نہیں بچنے چاہیے, ان کے بھی ساتھی پہلے آنے چاہیے. اب میں مبینہ اطلاع, کیونکہ میں ثابت نہیں کر سکتا اس لیے میں مبینہ کا لفظ یوز کر رہا ہوں. آدھی سے زیادہ جو آئس اور یہ ہے یہ پولیس کانسٹیبل بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چرس کا اتنا سا پیکٹ جو 5,000 کا تھا 35,000 کا ہو گیا. بلیک میں بک رہی ہے. اس ملک میں ہوتا کیا, جس چیز پہ سختی ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. ایکسائز والے نئے سے نیا قانون بناتے ہیں نا گاڑی ٹرانسفر کرانے کا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنٹ کہتا ہے پہلے 3500 لائندہ سی 5 جی 5,500 دینا. اتنا فرق پڑتا ہے. رشوت کے ریٹ میں فرق پڑتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ رشوت کہیں اوپر تک جاتی ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں تھوڑی سختی کرو, رشوت ودے, ساڑی منتھلی ودے. اچھا, ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا جو شوٹرز ہیں یا جو دشمن دار یا XYZ جو بندوں کو مرواتے تھے وہ مار چڑھتے, اس کے بعد پھر منشیات فروش جو ہیں وہ بھی مارے جانے لگے. اب منشیات فروش بھی ختم ہو جائیں گے, جو شوٹرز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے پنجاب میں انشاءاللہ. تو اس کے بعد اگلا نمبر کس کا آئے گا؟ CCD کے پاس پھر کرنے کو کیا کام ہوگا؟ جوئے کا. اس کے بعد جوئے والوں کی موت آئے گی. میں نے آپ کو یاد ہے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ جوا, کسی کا نارکوٹکس اور بروتھل ہاؤس, یہ 3 جرم آپ ختم کر دیں. CCD کرے گی ختم؟ ایک کو تو کر رہی ہے نا کرائم کو, اس کے بعد جوئے والوں کی باری ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں ایک نئی چیز بتا رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ CCD والوں کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ جوا بھی ہم نے ختم کرنا. یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں, اور آپ یہ کلپ آپ نے کاٹ کے لگانا ہے جب یہ لیجسلیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب ہو یہ گیا ہے کہ بروتھل ہاؤس بھی آن لائن آ گیا, اس کے بعد جوا بھی آن لائن ہو گیا. یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا مگرمچھ اس کے پیچھے. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, ریاست چاہے ختم نہیں کر سکتی؟ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کتنے. اب یہ جو سرگودے والا بھٹی ہے فیصل, اس کو میرے جو سرگودے میں رابطے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اسے CCD ہاتھ بھی لگائے گی. کر دی ہے کہ نہیں؟
بہادری سے کیا ایسے اور ان افسروں کو بعد میں آن نہیں کسی نے کرنا. میرے سمجھ لیں کہ وہ سکے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. طارق کمبو اس جیسا نفیس ستھرا سلجھا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور اس سے ادارے نے جب کام لیے ہیں نا تو طریق ساز کام لیے ہیں, ٹھیک ہے, تو بعد میں اس کو سکورٹی نہیں دی. اور یہ افسر جو کر رہے ہیں یہ اپنی گور گردن پہ کر رہے ہیں. بعد میں ادارہ, تو آپ کی بات نہیں ہوتی ان افسران سے؟ میرے کئی کلاس فیلو دوست ہیں, تو آپ بات نہیں کرتے, انہیں کہتے نہیں کہ بعد میں ان کے ساتھ ہوگا کیا جو ماضی میں وہ لیکن ان کی سوچ بڑی زبردست ہے. میں آپ کو اب نام لوں گا تو لوگ کہیں گے چاپلوسی ہے. فروخ اصغر روان ہے, دانش رنجید, رئیس خان لودھی ہیں, یہ ماڈل ٹاؤن والے حسنین حیدر ہیں. میرا تقریباً ان سب سے یہ ذہنی طور پہ مطمئن ہے اور یہ تیار ہیں اس چیز کے لیے. یہ اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں. کل کو یہ بھگتیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا نیک کام, ہم جو کر رہے ہیں نا یہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں, اس میں جو ہمیں سزا ملے. اگر انہوں نے غلط کیا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرے گا؟ نہیں نہ کرے گا. اس نے آج تک کسی کو معاف کیا ظالم کو؟ یہ ذہنی طور پہ مطمئن ہے. میری اب میں نام نہیں لوں گا, چھوٹے حوالدار, اے ایس آئی, سب انسپیکٹر, ڈی ایس پی, اس طرح کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہمارا نظام ہے, نجائز بندہ کوئی نہیں مار رہا ہے. اگر بات کریں یہ جو شادمان کے اندر قتل ہوا بختاور کا 30 سالہ جو لڑکی ہے, اس کے شوہر نے مار دیا, تو اب اس کا انصاف جو ہے وہ عدالت سے ہوگا یا پھر سی سی ڈی انصاف دے گی؟ جو اس کے والدین ہیں محفوظ خان صاحب, وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سی سی ڈی سے ہونا چاہیے. اور میری بھی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے 1-2 ہو جائیں گے نا یار, یہ عورت کو ہم 1 منٹ میں مار دیتے ہیں, ہم سے مراد مردوں کی ذات ہی کرتی ہے نا, تو آفٹر دیٹ ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کی کردار کشی کر دو. غیرت کے نام پہ مار دیا, اس کو تو غیرت کے نام کا نہیں, شکر اس بچی پہ الزام نہیں لگایا. آپ بلیو کریں گے 1 دن پہلے اس کے والد محفوظ خان کے بقول کہ 1 کروڑ روپے اس نے لیا. اور یہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ یہ اس کی ماموں کا بیٹا تھا. اچھا, یہ جو بچی فوت ہوئی ہے نا, اس کے ماموں کا بیٹا تھا اس کا ہسبینڈ, جو اس کا کلر بھی ہے. اور گھر والے انوالو ہیں لڑکے کے, سسرال والے. یہ ایک میں تھوڑی سی, حالانکہ لڑکے کے خلاف میرے جذبات بہت غلط ہے, میں خود بیٹیوں والا ہوں, لیکن یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک طریقہ چلتا ہے کہ اگر جرم میں نے کیا ہے نا تو میرے بھائی کو, میرے والد کو, میری والدہ کو, میرے پورے خاندان سب کو ڈال دو تاکہ پیروی کرنے والا, تاکہ پیروی والا کوئی نہ رہے, لوگوں کو اپنی پڑ جائے. لیکن پولیس کے جو انویسٹیگیشن والے ہیں نا, ان کو یہ چاہیے اس کو بے شک سی سی ڈی کے حوالے کریں, اس کے ساتھ ہی چھڑانے آ جائیں, لیکن اگر جو بے گناہ اس کو بے گناہ کرنا چاہیے. دیکھیں نا, اگر میں ایک جرم کرتا ہوں, فار ایگزامپل یہ لڑکا آئس پیتا ہے, اس کی ماں کا کیا قصور ہے, اس کے بھائیوں کا کیا قصور ہے, اس کے باپ کا کیا قصور ہے, اس کی بہنوں کا کیا قصور ہے؟ لیکن قصور ہے نا کہ وہ اس بختاور کو بچا سکتے تھے, انہوں نے نہیں بچایا, انہوں نے اس حیوان کے پاس چھوڑ دیا. نہیں, یہ تو وہ تو فیز 6 میں شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں, یہ تو میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہیں. اس کے والد نے جو ہے نا محفوظ خان صاحب, انہوں نے ایک اس کو کمرشل پلاٹ دیا تھا ڈی ایچ اے میں, ایک دکان دی تھی ادھر براندر روڈ پہ. سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی دکان بھی ڈی ایچ اے, نہیں, وہ براندر روڈ پہ دی تھی اسے. اور اس کو تقریباً ایک گاڑی دی تھی. انہوں نے یہ کیوں دی تھی بھلا؟ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں بچیوں کا, ہمارے یہاں پہ نا بچیوں کا حصہ کھا کے, بچی کا حصہ کھا جاتا ہے بھائی, اور بعد میں چندہ ماموں بھی وہی ہوتا ہے. چاچے کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں ابھی تک بنے, یہ ماموں کے لیے بنے, وہ حصہ بھی کھا جاتا ہے اور ماموں ہوتا بھی سب سے اچھا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے جو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بچی کو حصہ دے دوں. قتل تک نوبت کیوں پہنچی؟ آئس, لیکن کوئی تو بات ہوگی نا, لڑائی. گاڑی اس نے کہا بیچنی ہے. اس نے کہا کہ میاں بیوی تھے اور لو میری تھی, کزن بھی تھے. اس نے کہا کہ ابھی پرسوں میرے ابو نے آپ کو 1 کروڑ روپیہ بھیجا ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیچ. لیکن ایک بیسک قصور بتاؤں, آپ نے زیادہ تر لو میریجز کے انجام ایسے ہی دیکھے ہیں, بے شک 12 سال بعد ہو, 12 مہینے بعد ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ 2 مہینے بعد ڈاکٹر نبیہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح, وہ بھی لو میرج تھی, یہ بھی لو میرج تھی. اگر اس کے والد کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن انویسٹیگیشن میرا میں نے بولنا ہوتا ہے تو میں ڈائریکٹلی پولیس والوں سے بھی تھوڑی بہت انفارمیشن کلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ بھی لو میرج تھی. لیکن بندہ ٹھیک نہیں تھا نا. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر لو میرج کے اندر مسائل ہو, یا ہم جو پورا ایک مدعا ہے وہ لو میرج پہ ڈال دیں, یا ہم کہیں گے لڑکی نے لو کیوں کر لیا. ناکام ہوتی ہے زیادہ تر,
اس میں پرابلم آتی ہے لو میرج میں نا. اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بندہ ہمارے ملک میں نا جب لو میرج ہوتی ہے نا, ہم ایک میڈیوکرز کی میں بات ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے وہ کافی نہیں, اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے بندے نے گڈی کا پٹرول ارینج کرنا ہے, گڈی ارینج کرنی. مین وجہ پاکستان میں ہے جگہ کا, یہ جب آج سے 40 سال پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. پھر جگہ ارینج کرنی ہے, پھر کوئی تھوڑا بہت پیسے کو اپنی فرینڈ پہ لگانے کے لیے, کوئی خرچے کے لیے, کچھ اس طرح. تو وہ اس کو 8-10 دن بندے کو لگ جاتے تھے. جب آپ 10 دن بعد ایک دوسرے کو ملیں گے نا, ایک 4 ماہ اور ہوگا. جب روز آپ کٹھے رہیں گے نا تو بیوی بھی صبح اٹھ کے دیکھے گا, نے 8 دن تو شیو نہیں کی تھی. خامد بھی بغیر میک اپ کے اسے روز دیکھے گا, پھر وہ چاہم ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پر میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹ واقعہ ہے, میرا ایک بڑا قریبی جاننے والا ہے. 10 سال اس کا پیار رہا, اس نے شادی کی. شادی کے 3 ہفتے بعد لڑکی جو ہے وہ چلے گئی. کہتی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں. 10 سال ساتھ تھے, بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی, لڑکا بڑا پیار کرتا ہے سر. وہ ٹھیک, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ 10 سال میں روز نہیں نا ملے. جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں نا, اصل آپ اب نا اپنے اوپر لبادہ اوڑھ کے ملتے ہیں. اس لڑکے کا کیا قصور ہے جو میرا جاننے والا ہے؟ تو وہ اس کی وائف ہے, اس نے اس کو اس کا قصور بتا کے گئی ہوگی. اب وہ ہو سکتا ہے شیئر نہ کرتا ہو, وہ کہتا ہے خوش نہیں ہے. ہاں, تو کوئی میڈیکل ایشوز بھی تو ہو سکتے ہیں نا. یہ دیکھیں نا, وہ جو حکیم ہے پنڈی والا, حکیم بابر صاحب, تو انہوں نے میں نے ایک اینکر اس کا, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے. تو اس کو ایک اینکر نے سوال کیا کہ بھی آپ جو مجون بناتے ہیں وہ لاکھ روپے کی بیچتے ہیں, تو آپ اتنے فٹ کیسے ہیں؟ کہتا میں بناتے ہوئے تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں. اور جتنے ولگیرٹیز ان میاں بیوی کے, معذرت کے ساتھ جنہوں نے بھی انٹرویو کیے ہیں, مجھے فیملی کے ساتھ دیکھنے میں پرابلم ہے. ایسی ہے مطلب انتہائی ولگر ویوز کے لیے بندہ کچھ بھی کر رہا ہے. اور یہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آج کل کچھ اس طرح کے ایونٹس جو ہے نا وہ پلانٹ کیے جا رہے ہیں ویوز کے لیے, پاپولیرٹی کے لیے. مطلب یہ کام جو ہیں بے شمار شاید ہوتے بھی ہوں گے, لیکن اب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ ویڈیو بنانے کے لیے, ویوز حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن میں اس کو نا سستی شہرت کہتا ہوں. اس کو عزت نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی ہے, مذاق بن رہا ہے. ہاں, اپنے آپ کو وہ ہیں, وہ میرے کہوں گا کئی لوگ ہیں جو یوں کر کے ہل کے بھی بنا گئے ہیں, بڑا کچھ ہو گیا. لیکن اس پاپولرٹی جون سی ہے نا, میری خواہش یہ ہے, میرے سے اچھا مذاق کوئی نہیں کر سکتا. میں کالج دور سے جو میرے دوست ہیں انہیں پتہ ہے کہ میرے سے اچھی کامیڈی, مذاق, دوستوں کے ساتھ انجوائے, شغل, لیکن ایک لمٹ تک نا. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. لوگوں کا معیار نہیں رہا. پہلے آپ ٹی وی لگاتے تھے نا, جب پی ٹی وی دور تھا یا کوئی, یا یہ اسٹریم میڈیا بھی تھا, تو ایک لمٹس تھیں. اب یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے سوال, اب ایک اینکر ہیں, اب میں ان کا نام نہیں لوں گا, اچھے سینئر موسٹ ہیں, اچھے انسان ہیں, کافی دیر سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک الفاظ کا استعمال کیا, وہ میں ضرور دہراؤں گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ان 70 سال کے بابا جی سے شادی کی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رسی کے ساتھ سنوکر کھیلنے کی کوشش کی ہے. یہ زو مانی الفاظ اتنے بےہودہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ اب یہ الفاظ بولنے والے ہیں, یہ آن کیمرہ آنے چاہیے. آپ کو چھوٹے بچے دیکھتے ہیں, آپ کو خواتین دیکھتی ہیں, آپ کو لوگ فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں. بندے کو اب آپ بھی تو ایز اے اینکر ورک کر رہے ہیں نا, الفاظ کا چناؤ. میں بھی بول رہا ہوں, کئی الفاظ ہیں جو میں کھلے کہہ سکتا ہوں, جو آپ چلایا بھی سکتے ہیں, لیکن میں نہیں, میں ان کو تھوڑا سا پیمپر کر کے بات کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ یار کوئی ہمیں دیکھ سکے, کوئی فیملی یہ کہہ سکے کہ یہ شخص کوئی خاندانی ہے, اس کی رگوں میں کوئی نسلی خون ہے, یہ الفاظ کا چناؤ اچھا کرتا ہے. ہم لوگ باقی ماؤں بہنوں کو بھی اپنی مائیں بہنیں سمجھتے ہیں, اس لیے اب اس طرح کے الفاظ, اب وہ مجھے ان پہ, جس طرح کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس طرح کے اینکروں کے غلط جواب دینے کہ میں مجون کھاتا ہوں, یہ ایسی ہے, اس سے پوچھ لو, یہ میرے سے خوش ہے, یہ الفاظ کا چناؤ, یہ نہیں اچھی چیز ہے. بالکل ایسی ہے. ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. لاسٹ سوال میرا آپ سے. ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں دیکھا تیفی بٹ کا مبینہ پولیس مقابلہ, اس ٹائم بھی باتیں ہوئی کہ ایف آئی آر ہوگی, عدالتوں میں جائیں گے. اب یہ فیصل شفقت بھٹی کا مبینہ پولیس مقابلہ, اس کے پیچھے بھی لوگ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات عدالتوں میں جائے گی؟ ایگزیکٹ پوزیشن بتاؤں جو ہوگا, سب کی اپلیکیشنیں موو ہوں گی, لوگ اس کو پرسو نہیں کریں گے. جیسے میں نے بھی کوئی صاحب ہونا جو مجھے پتا ہو کہ بہت تگڑا ہے, میں اپلیکیشن موو کر کے چھوڑ دیتا ہوں, پولیس والے سے داخلے دفتر کر دیتے ہیں, نو پرابلم. جب رجیم چینج ہوگی نا, حکومت کے چینج, اب میں آپ کو, اب میں نہیں کھل کے کچھ باتیں نہیں کر سکتا نا. اب گرمی آ رہی ہے, میں جیل نہیں جانا چاہتا ان دنوں, ٹھیک ہے, تو
गवर्नमेंट के चेंज होने से सीसीडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रजीम के चेंज होने से पड़ेगा। बड़ी रजीम चेंज होगी तो फिर सीसीडी को फ़र्क पड़ेगा। तमाम लोगों ने दरख्वास्तें दे के छोड़ दी हैं जिनके मरे हुए हैं, लोग खामोश हैं, आपको और मुझे भी। क्योंकि मुझे एक दफ़ा याद है कि मेरे भाई थे छोटे, वो एक यहाँ पे निजी चैनल में होते थे, अली रिजवी, मैंने उनके साथ की कोई प्रोग्राम किया इसी तरह किसी वाक़े के ऊपर, तो हमें एक ATC के जज साहब ने कॉल कर लिया था कि आपने प्रोग्राम किया, बताएं ऐसे। माइट भी पॉसिबल, मैं इसलिए बड़ा मुहतात होकर बोलता हूँ कि हमें भी अदालतें बुलाएंगी। तमाम लोग जो पावरफुल हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी दरख्वास्त ज़्यादा ख़तरनाक है। पूछें क्यों? उन्होंने अल्लाह की अदालत में दरख्वास्त दे दी है, ठीक है, वहाँ से इंसाफ बहुत, वहाँ से कभी वहाँ पे कभी एप्लीकेशन रायगा नहीं जाती। जो दूसरे जो दुनियावी तौर पे ताकतवर हैं, जिनके पास 4 टगे हैं, मैं इनको टगे कहता हूँ बेशक अरबों रुपए हों, उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशनें मूव की हुई हैं। किसी ने दुबई में इंटरपोल के अगेंस्ट की हुई है, किसी ने कहाँ पे की है, किसी ने कहाँ पे, उन्होंने एप्लीकेशन दे के तो साइलेंट हो गए हैं। वो वक्त का इंतज़ार करेंगे। अब ये वक्त कितना लगता है, मैंने आज तक किसी भी सीट पे किसी अफसर को रजिस्ट्री करा के नहीं देखा, किसी हुकूमत की मैंने रजिस्ट्री नहीं देखी, किसी ब्यूरोक्रेट की रजिस्ट्री नहीं देखी। पता नहीं इस मुल्क में क्या है ये, मुझे यूं करके सिनेरियो चेंज हो जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है जो अब वक्त जा रहा है, मैं ना इमरान खान की बात करूंगा, मैं नाम लेके करूंगा, ना नवाज शरीफ की करूंगा, ना बेनज़ीर की साइड लूंगा, ना जरदारी साहब की लूंगा। ये क्या दौर है? पहले नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें कहा जाता है ये अच्छे आदमी नहीं है, ये इमरान खान साहब अच्छे हैं इनकी तरफ। फिर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, हमें बताया जाता है नहीं नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी, हम कहते हो अच्छा जी ठीक है। फिर कभी बेनज़ीर को कुछ कहा जाता है, कभी इसी मरीम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी हमें बताया जाता है नहीं ये ठीक है, कभी जरदारी साहब को जेल में। ये सिस्टम नहीं ठीक होगा। मुझे लगता है गर्मियों में आपका इरादा है जेल जाए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं जो मशवरा देने लगा हूँ ना, इन सब को एक पेज पे लाएं। 76-78 साल से मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, ठीक है, अब मुल्क के लिए भी कुछ करें। आपकी मेरी पसंद नापसंद, इन सब को एक पेज पे लाएं। इनको ये ना ऐसा क्यों करना पड़ता है कि एक को बंद करके दूसरे को खोलना पड़ता है? मैंने मुर्गे रखे हुए हैं ना, मुर्गियों के शौकीन हो, वो आपस में लड़ते हैं, उनके साथ मैं ऐसे करता हूँ, एक को मुलाजम को कहता है इन्हू बंद कर दे, इन्हू खोल दे, फिर इन्हू बंद कर दे, इन्हू खोल दे। मुझे लगता है हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ बैठेंगे। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमने फुरकान शाह साहब से CCD के रिसेंटली होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले पर बात की है। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है या आपके पास कोई ऐसा केस जिस पर बात होनी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।